बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेट खिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में अचानक इजाफ़ा हो गया है और पिछले चंद रोज़ में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में दहशत गर्दी के बहुत ही खौफनाक किस्म के वाक़यात हुए हैं। कल पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर बड़ा हमला किया गया, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। आज बड़ा ही अहम इजलास हो रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा है, जिसमें अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और जजों पर असरअंदाज होने के मामले पर सुप्रीम जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया गया या दरख्वास्त की गई है। ये जज कौन है और इन जजों पर क्या वाकई खुफिया इदारों ने कोई दबाव डाला है या माजी में इन पर दबाव डाला गया है, और जो दबाव डाला गया है उसके असरात क्या उनके मुकदमात में नज़र आते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान की ज़मानत के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जुमेरात को उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होगी। रावलपिंडी के डयाला जेल में भी इस केस की समाअत हुई, जिसमें नैब के गवाह सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन जमील अहमद उन पर जिरा मुकम्मल हो गई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस था उसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मुकर्रर करने की हिदायत की। और रावलपिंडी के डयाला जेल में भी जो केस ज़ेर समाअत था उसमें 2 अप्रैल तक उस केस की समाअत को मुलतवी कर दी गई है। लेकिन इसके दौरान एक अहम काम ये हुआ कि डयाला जेल में इमरान खान की उनकी अहलिया बुशरा बीबी से काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई। तो डयाला जेल में कायम अदालत में बुशरा बीबी जब पेश हुई तो वहाँ पे सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तो वो उन्हें देख के जज्बाती हो गई और उन्होंने सहाफ़ियों से मीडिया टॉक शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि इमरान खान को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट होगी और इमरान खान को मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कुछ नाम भी लिए और फिर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि गुज़श्ता पेशी पर जब वो डयाला आई थी तो बनी गाला में उनके शहद में कुछ मिला दिया गया था। उन्होंने कहा मैं शहद इस्तेमाल करती हूँ, जब मैंने वापस जाकर शहद खाया तो मेरी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो अब बुशरा बीबी के नज़दीक जो है वो उनके शहद में शायद कोई ऐसी चीज़ मिलाएगी जिससे उनकी जान जा सकती थी, तो वो मुमकिन तौर पर जहर हो सकता है। तो ये जहर जिसने भी उनके शहद में मिलाया ये कोई बहुत ही घटिया और ना तजर्बेकार आदमी था, या उसको कोई जाली जहर मिला था जो उसने शहद में मिलाया। क्योंकि अगर किसी ने बुशरा बीबी की जान लेनी होती तो शहद में कोई असली जहर मिलाता और उससे बुशरा बीबी का गला ख़राब नहीं होता बल्कि उनका गला बंद हो जाता। तब बुशरा बीबी कह रही कि मैंने वो शहद खाया तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा गला ख़राब हो गया। तो इस बात पर वो खासी जज्बाती भी हुई और फिर कहा कि इसी तरह इमरान खान को भी मारने की कोशिश की जा रही है। तो इमरान खान ने कोशिश की कि बुशरा बीबी इस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों का नाम ना लें जिनके साथ आजकल इमरान खान बैकडोर राब्तों में है और उनके ज़रिए वो अपनी रिहाई की या जेल से बाहर आने की कोशिशों में मसरूफ़ है। बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान के खमीर में बदला लेना शामिल नहीं है। वैसे ये हैरानकुन बात है, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने बदला लेने के सिवा कुछ नहीं किया था और उनसे ये कहते थे लोग कि आप भूल जाए, किसी से बदला लेना है, किसी से इंतकाम लेना है, लेकिन वो नहीं माने और वो मुसलसल अपने तमाम मुखालफिन को जेलों में ठूसते रहे। तो अब उनकी अहलिया कहती है कि उनके खमीर में बदला लेना नहीं है। तो इमरान खान ने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि अमरीकी सफ़ीर उनसे मिलने के लिए आएंगे तो वो उनसे डोनाल्ड ल्यू के बयान पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस कमेटी के सामने डोनाल्ड ल्यू अगर रजीम चेंज को तस्लीम कर लेते तो पूरी बाइडेन हुकूमत पर दबाव आ जाता। और ये बात इख्तिलाफ राय में मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान ने क्यों सिर्फ डोनाल्ड ल्यू का नाम लिया, बाइडेन का नाम नहीं लिया, क्योंकि फिर कहानी या गेम उनके हाथ से निकल जाती। तो उन्होंने कहा अमरीकी सफ़ीर अभी मुझसे मिलने नहीं आए, मुलाकात होगी तो फिर उनसे बात करूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे कैद में रखना चाहते हो तो रख लें, लेकिन बाकियों को रिहा कर दें। यानी इमरान खान साहब ये साबित करना चाहते हैं कि वो अजीम लीडर है और उनको जो जेल में रखा गया वो महज इंतकामी कार्रवाई है, तो ये इंतकामी कार्रवाई उनकी हद तक महदूद रहनी चाहिए, बाकियों को छोड़ दें। हालांकि केस ये नहीं है, केस ये है कि बाकी सब लोगों ने मिल के इमरान खान के एक मनसूबे पर अमल किया। तो फिर जिन्होंने अमल किया, जिन्होंने सहूलतकारी की, जिन्होंने
پریکٹیکلی اس میں حصہ لیا ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پچھلے 2-3 روز میں پنجاب کے اندر ہونے والے 2-3 اہم واقعات کا نہ صرف نوٹس لیا ہے بلکہ اپنی پارٹی کے 2 ممبران کو جو کہ ایم پی ایز ہیں ان کو پارٹی کی جانب سے نوٹسز بھی جاری کیے ہیں۔ تو جو 2 اہم واقعات ان میں ایم پی اے عظمیٰ کارداد کے زیورات کی چوری ہے، جن کے زیورات کی برآمدگی کے لیے پولیس نے اس کلب کی ملازموں کو تشدد کا نشانہ بنایا جہاں یہ چوری ہوئی تھی۔ تو اس واقعے کا بھی نوٹس لے لیا گیا ہے اور عظمیٰ کارداد سے ایکسپلینیشن مانگی گئی ہے، ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، جو مسلسل انسسٹ کر رہی ہیں کہ کلب کی ملازمہ ہی چور ہے اور پولیس جو ہے ان سے میری چوری برآمد کرائے، اور پولیس ایم پی اے کے دباؤ میں آ کر ان خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ دوسرا واقعہ ایک ایم پی اے کی جانب سے گاڑی کو کالے شیشے لگانا تھا جس کو پولیس نے روکا۔ ایک سب انسپیکٹر نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو میں ملک وحید ہوں اور میں بڑا تگڑا ایم پی ہوں، تو مجھ سے معافی مانگو۔ تو یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس سے پنجاب حکومت سیاسی طور پر دباؤ میں آئی، ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اور مریم نواز نے اس سب انسپیکٹر کو بلا کر اس سے معذرت بھی کی جس کے ساتھ ان کے ایم پی اے نے بدتمیزی کی۔ تو یہ پاکستان میں تھوڑا سا ایک سیاسی ماحول میں ہمیں تبدیلی بھی نظر آتی ہے، جہاں حکمران جو ہے وہ عوام کے جذبات کا کسی نہ کسی حد تک پاس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور عوامی رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کنڈکٹ کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ مریم کے 2 اچھے کام ہیں جنہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا ہے، جبکہ شیر افضل مربت کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پی اے سی کا چیئرمین نامزد کر دیا ہے، اور پنجاب میں اسلم اقبال کو پارلیمانی لیڈر نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر نے پنجاب میں اور کے پی کے میں سینیٹرز کے لیے حتمی ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ آج آخری روز ہے سینٹ کے امیدواروں کو اپنے نام واپس لینے کے لیے، تو لگتا یہ ہوا کہ مراد سعید کے نام قرہ فعال نہیں نکلا۔ مراد سعید جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے، پھر اپیلیٹ ٹریبیونل نے ان کو الاؤ کر دیا، لیکن ان کے نام پر بڑا شور مچا ہوا ہے کہ وہ اہم ملزم ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے۔ تو سینٹ کے لیے ان کی نامزدگی پر یقینی طور پر بہت سے اہم حلقوں کی جانب سے اعتراضات موجود ہیں۔ تو اب ان کا نام مجھے لگتا ہے واپس لے لیا گیا ہے یا وہ دستبردار ہو جائیں گے آج، کیونکہ بیرسٹر گوہر کے مطابق ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اعظم سواتی امیدوار ہوں گے۔ ان پر کوئی اعتراض ہوا تو ان کے بیک اپ میں نور الحق قادری ہیں، جبکہ فیض الرحمان اور شفقت ایاز ان کو جنرل نشستوں پر امیدوار ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ پنجاب میں زلفی بخاری پی ٹی اے کے امیدوار ہیں، ان پر کوئی اعتراض ہوا تو راجہ ناصر عباس ان کے بیک اپ کے طور پر یعنی کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان کے سوا تمام لوگوں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا ہے جس میں عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت اور ججوں پر اثر انداز ہونے کا معاملہ اٹھایا ہے۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفت امتیاز شامل ہیں۔ اس خط کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران اور سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کو بھیجی گئی ہے۔ خط کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے تحقیقات کرانے کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اگر عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہو رہی تھی تو عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کرنے والے کون لوگ تھے؟ پچھلے دنوں چیف جسٹس قاضی فائزہ نے جسٹس شوکت صدیقی کے کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کو ان کے عہدے سے ناجائز طور پر ہٹایا گیا اور ان کے جو الزامات تھے جسٹس شوکت صدیقی کے وہ درست ہیں، تو ان کو بطور جج بحال کر دیا گیا، ان کی پرولیج بحال کر دی گئی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کو دباؤ میں ڈالنے والے کون تھے اور جنہوں نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا یا ان کے اختیارات میں مداخلت کی، ان کے خلاف کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ تو جسٹس شوکت صدیقی نے بھی اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ تو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اس فیصلے کو بنیاد بنا کر دل کے پھپھولے پھوڑ دیے، کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انٹیلیجنس ادارے کی مداخلت کا بتانے پر 11 اکتوبر 2018 کو برطرف کیا گیا۔ 22 مارچ کو
سپریم کورٹ نے انہیں ریٹائرڈ جج کہا اور ان کی برطرفی کے فیصلے کو غلط قرار دیا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کون تھے جنہوں نے ان پہ دباؤ ڈالا، کون تھے جنہوں نے مداخلت کی اور عدلیہ کو انڈرمائن کیا، ان کی معاونت کس نے کی، سب کو جواب دہ کیا جائے۔ ججز کی کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی رہنمائی نہیں کہ اس صورتحال کو کیسے رپورٹ کیا جائے۔ اب ایک بڑا اہم جملہ ہے جس میں وہ جج یہ کہہ رہے ہیں کہ ججوں کو یہ علم نہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی خفیہ ادارے کا شخص دباؤ ڈالتا ہے، انہیں بلیک میل کرتا ہے تو اس کو کیسے رپورٹ کریں، کس کو رپورٹ کریں۔ خط میں ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی مانگی ہے اور پوچھا ہے کہ ایگزیکٹو بشمول انٹیلیجنس ایجنسیوں یا انٹیلیجنس ارکان کی کارروائیوں پر رپورٹ اور رد عمل کے حوالے سے جج کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کا کنڈکٹ کیا ہے۔ یہ کارروائیاں ایک جج کے سرکاری کام میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ یہ اب تک کا سب سے خطرناک معاملہ یا خطرناک پہلو ہے۔ 11 نکات پر مشتمل یہ خط ہے، 22 صفحات ہے اس میں کچھ اہم واقعات کا ذکر ہے اور کچھ اہم سوال اٹھائے گئے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی سب سے بڑا سوال ہے اور اس کے علاوہ ایک بڑے اہم واقعے کا ذکر ہے اور بتایا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ ججز کے بیڈ روم میں کیمرے لگا کر ان کی ذاتی ویڈیو بنائی جاتی ہے، ان کے ڈرائنگ روم پر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ایک جج کے حوالے سے تو باقاعدہ اس کے اندر ایک پیراگراف ہے جس میں لکھا گیا کہ 2013 میں وہ جب سرکاری گھر میں شفٹ ہوئے اور انہوں نے اپنے گھر کی رینوویشن شروع کی یا کسی موقع پر انہوں نے مرمت کا کام شروع کیا تو انہوں نے ایک بڑی لائٹ کو ہٹانے کی جب کوشش کی تو اس کے پیچھے ایک ویڈیو کیمرہ برآمد ہوا۔ دیوار میں لگی لائٹ میں بھی کیمرہ لگا تھا اور اس میں سم کارڈ بھی موجود تھا، تو کمرے میں آڈیو ویڈیو دونوں ریکارڈ ہو رہی تھی۔ جج صاحب کے گھر کے ماسٹر بیڈ روم سے بھی ایک کیمرہ ملا اور اس کیمرے کے اندر ایک یو ایس بی لگی ہوئی تھی۔ اس یو ایس بی میں جج صاحب کے خاندان کی یعنی جو ذاتی ان کی مصروفیات ہوتی ہیں بیڈ روم کے اندر وہ ریکارڈ تھی۔ اس خط کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 10 مئی 2023 اور 12 مئی 2023 کو لکھے گئے خطوط بھی منسلک کیے گئے جس میں ہائی کورٹ کے ججز پر دباؤ اور دھمکیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور چیف جسٹس سے رہنمائی مانگی گئی ہے۔ اور لکھا گیا کہ چیف جسٹس صاحب کے علم میں جب یہ معاملہ لایا گیا 2023 میں تو انہوں نے کہا کہ وہ جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہیں DDISI ان سے ان کی بات ہو گئی ہے اور انہیں یقین دلایا گیا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات ہیں ان میں جو خفیہ ایجنسی ہے ISI وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی۔ تو یہ شیورٹی ان کو دی گئی، لیکن اس کے باوجود اب 6 ججز نے جو خط لکھا ہے اور اس میں یہ سیدھا الزام انہوں نے فوج پر لگایا ہے کہ فوج ان 6 ججوں کو کم از کم جنہوں نے خط لکھا ہے ان کو بلیک میل کرتی ہے، ان کی ویڈیوز بناتی ہے، ان کے رشتہ داروں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کر کے ان سے مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ تو ان 6 ججوں کا خط جو ہے یہ ان حالات میں سامنے آنا یہ اس نیریٹو کو تقویت دیتا ہے جس نیریٹو کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کمپرومائزڈ ہے۔ اور چونکہ اس وقت عدلیہ میں سب سے اہم معاملہ عمران خان اور ان کی جماعت کے لوگوں کا ہے اور تحریک انصاف کے بہت سے مقدمات اس وقت عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور ان مقدمات کے حوالے سے یہ تاثر دینا کہ یہ جتنے فیصلے اگر تحریک انصاف کے خلاف آئے ہوں گے وہ اسی صورتحال کے تناظر میں آئے ہوں گے، یعنی ججوں پہ دباؤ ڈالا گیا ہوگا اور عمران خان کو سزا ہوگی، ججوں پہ دباؤ ڈالا گیا ہوگا اور دھاندلی والے کیس جو ہے وہ خارج ہو گئے ہوں گے، ججوں پہ دباؤ ڈالا گیا ہوگا اور اپیلیٹ ٹریبیونل نے کسی امیدوار کو یعنی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہوگا، کسی کے حق میں نہیں دیا گیا ہوگا۔ تو یہ 6 ججز ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ جج ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی آئیڈیل صورتحال ہے۔ ججوں نے بغاوت کر دی، ججوں نے ننگا کر دیا، فوج کو بے نقاب کر دیا اور یہ ساری چیزیں۔ سوال یہ کہ یہ ساری جو خط ہے، ایک تو اس سے پہلے 2 خط لکھے گئے وہ منظر عام پر نہیں ہے، یہ تیسرا خط ہے جو منظر عام پر آ گیا ہے۔ یہ خط باقاعدہ لیک کیا گیا ہے، اسے PTI کے اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا ہے، اس کو سب سے زیادہ PTI اچھال رہی ہے۔ اس خط میں جو مرکزی جج ہے جسٹس محسن اختر کیانی، سب سے پہلے
اگر کچھ چند سوال آتے ہیں ذہن میں کہ یہ جج آخر کیا واقعی اپرائٹ جج ہے، کہ کیا یہ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیول کے جج ہے، کیا یہ وہ تمام ججز ہیں جنہوں نے شاید اس پوری صورتحال سے کمپرومائز ہو کے عمران خان کے خلاف فیصلے دیے ہیں؟ ان میں کوئی ایک جج بھی ایسا نہیں جس نے عمران خان کو سزا سنائی ہو، ان میں کوئی ایک جج بھی ایسا نہیں جس نے پی ٹی اے کے کسی رہنما کو سزا سنائی ہو۔ یہ 6 جج ہیں۔ تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے، مجھے کوئی پرسنل ون ڈیٹا نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اب ان 6 ججوں میں کوئی ایک جج بھی ایسا نہیں جس کا کوئی فیصلہ عمران خان کے خلاف بڑا ہارڈ کور فیصلہ گیا ہوگا، ایک جج کو چھوڑ کے۔ اس کا میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ باقی کے جو 2 جج ہیں، مثلا جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر صاحب، انہوں نے خود لکھا ہے اس لیٹر کے اندر کہ یہ وہ 2 جج ہیں جنہوں نے عمران خان کی جو بیٹی تھی اس کا ایک کیس ان کے سامنے تھا، ٹیرین وائٹ کا کیس۔ مشترکہ خط میں کہا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر نے چیف جسٹس عامر فاروق سے اختلاف کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف ٹیرین وائٹ کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ تو جن ججوں نے چیف جسٹس سے اختلاف کرتے فیصلہ دیا، ان پر آئی ایس اے کی جانب سے ججز کے خاندان اور دوستوں سے دباؤ ڈلوایا گیا۔ فیصلہ ہو گیا، کیس انہوں نے ختم کر دیا اور کہا یہ کیس ناقابل سماعت ہے۔ تو اس کے بعد آئی ایس آئی کا ان ججوں پر دباؤ ڈلوانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ جج اپنا فیصلہ واپس لیتے؟ کیا یہ جج چیف جسٹس کو لکھتے کہ ہم نے غلط فیصلہ دے دیا جناب، دوبارہ ہماری عدالت میں بھیجیں، اس کو ری ٹرائل کریں؟ یا تو فیصلہ ہونے سے پہلے اگر ان پہ دباؤ ڈالا جاتا اور اس کے تحت ان سے کہا جاتا کہ اس کیس کو آپ نے ڈسمس نہیں کرنا اور آپ نے کر دیا، تو آپ بتاتے کہ ہم پر دباؤ تھا عمران خان کو سزا دینے کا لیکن ہم نے نہیں دی، ہم نے اس کیس کو ٹرائل نہیں کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ 2 جج ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر۔ جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس یہ وہ جج ہیں جن کے اوپر کرپشن کے بڑے چارجز ہیں، اور یہ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر ابھی گڈ ٹو سی یو والے باقی ہیں، وہ جو ہم خیال گروپ تھا اس کے کچھ لوگ باقی ہیں، یہ ان میں سے ایک جج کہلاتے ہیں۔ ان کے تمام فیصلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ آپ کو پرو پی ٹی آئی نظر آئیں گے۔ دوسرے ارباب طاہر آپ کو پتا وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تیسرے جج بابر ستار صاحب ہیں۔ کوئی ایک فیصلہ جو انہوں نے عمران خان کے خلاف کیا ہو، شاندانہ گلزار، شہریار افریدی، ان کو جیل سے نکلوایا، ان کو رہا کیا، ڈی سی کو سزا سنائی، ڈی سی نے اپیل کی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے عدالت میں، انہوں نے اس کی اپیل بھی ریجیکٹ کر دی، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی اس میں شامل ہیں، یعنی ان 6 ججوں میں۔ تو جسٹس بابر ستار نے کون سا فیصلہ ایسا ہے جو ایجنسیوں کے دباؤ میں دیا ہو؟ یا تو یہ کہیں جی کہ ہم پر شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کو نہ چھوڑنے کا دباؤ تھا، ہم نے چھوڑ دیا، یہ بھی نہیں کہا انہوں نے۔ تو جسٹس بابر ستار کے اور بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے اگزامپل ہیں۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان، جن کا 2 دن پہلے ایک فیصلہ آیا، انہوں نے کہا عمران خان سے آپ ملاقات کیوں نہیں کراتے وکلا کی اور باقی لوگوں کی؟ اگر اتنی تکلیف ہے تو ویڈیو لنک سے ملاقات کرائیں۔ انہوں نے آرڈر لکھ دیا، جیلر نے کہا جناب یہ جیل کے رولز نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جیل کے رول ہو یا نہ ہو، پرانے رولز ہیں، اس وقت کیمرے تھے نہیں، تو اب میں نے لکھ دیا تو اب ملاقات کرائیں۔ جیلر نے منع کر دیا، وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ کو کہیں اور سے آرڈر آتے ہیں، اور جب تک وہ آرڈر آنے بند نہیں ہوں گے آپ لوگ سیدھے نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا جیلر نے، حضور یہ آئین پاکستان میں جو جیل رولز ہیں ان کے اندر کیمرہ لاؤڈ نہیں ہے، آپ وہاں پہ ترمیم کرائیں، حکومت پاکستان رولز میں ترمیم کر دے تو مائی لارڈ ہم حاضر ہیں۔ جج صاحب نہیں منے، جج صاحب بڑا غصہ ہے، میں تینوں دیکھ لاں گا۔ تو جج صاحب نے 2-3 دنوں میں پھر کام دکھا دیا۔ مجھے لگتا ہے اس پورے کیس میں محرک وہ ہیں، کیونکہ وہ 3-4 دنوں سے زیادہ ایکٹیو نظر آئے۔ ایک اور جج ہے جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ، یہ جو عمران خان کو 9 مئی کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے بعد انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بلینکٹ ضمانتیں ملی تھیں، یہ اس پینل میں شامل تھی۔ ان جج صاحبہ نے عمران خان کو تمام کیسز میں بلینکٹ ضمانتیں عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی فیصلہ نہیں دیا جو عمران خان کے خلاف ہو۔ طارق محمود جہانگیری صاحب نے ابھی سب ان کی شیریں مزاری کو انہوں نے
پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی. طارق محمود جہانگیری کے سامنے ہی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس لگا ہے جس میں عامر فاروق ان کے ساتھ چیف جسٹس ہیں. انہوں نے ضمانت کے لیے وہ درخواست منظور کر لی ہے. اور کیا چاہیے؟ تمام ریلیف جو ہے وہ پی ٹی اے کو ان 6 ججوں سے مل رہے ہیں. اب جو زبان زد عام ہے جو یعنی میں اب وہ بات کر رہا ہوں جو کہ تجزیہ کار اور اس صورتحال کو سمجھنے والے قانون دان کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ایک تو یہ جسٹس عامر فاروق کے بڑے خلاف ہیں, ان کو ہٹانا چاہتے ہیں, اور یہ جو جسٹس محسن حسن کیانی ہے ان کو چیف جسٹس بنوانا چاہتے ہیں. تیسرا یہ کہ ان جسٹس محسن حسن کیانی کے خلاف بھی کرپشن کے بڑے کیسز ہیں, تو ان کا بھی نمبر جو ہے وہ لگ سکتا ہے. ان کے خلاف بھی درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل میں جا چکی ہیں, تو یہ کوئی ایماندار جج نہیں ہے, تو انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کر دیا ہے. لیکن اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے, جو بات انہوں نے کی ہے اور جسٹس شوکت صدیقی کا معاملہ دیکھا جائے, تو پھر ان کی اس بات پر یقین نہ کرنا زیادتی ہوگی. بات ماننی پڑے گی. اگر جسٹس شوکت صدیقی کی بات سپریم کورٹ نے مانی ہے تو پھر یہ 6 جج بھی سچ کہہ رہے ہوں گے, اور اگر یہ سچ نہیں بھی کہہ رہے تو انہوں نے وہ جسٹس شوکت صدیقی والا جو فیصلہ ہے اس کو اپنے لیے استعمال کر لیا. تو میرا پوائنٹ آپ سمجھ رہے کہ یہ اس معاملے کو انہوں نے اپنے حق میں ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جسٹس قاضی فائز صاحب اپرائٹ آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے فیصلہ دے دیا. اس نے کہا نہیں, یہ تو دباؤ ڈالا گیا تھا جج صاحب پہ ماضی میں, اور اب اگر آپ ان 6 ججوں کے بتائیں گے حوالے سے کہ یہ وہ 6 جج ہیں جو کہ ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب تھے, سارے فیصلے ان کے کہنے پہ کرتے تھے, اس وقت کسی جج نے کسی کو خط نہیں لکھا. تو آج کیا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ تو آج صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایک گڈ ٹو سی والا اور ہم خیال ججوں کی جو باقیات ہیں وہ اب بھی کورٹ کے اندر موجود ہیں, اور یہ ایکسپوز ہو گئی ہیں. یہ تمام ججوں نے اپنے آپ کو سامنے رکھ دیا. کوئی ایک جج مجھے بتایا جس نے کہا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا اور مجھ سے عمران خان کے خلاف یہ والا فیصلہ دلایا گیا, مجھ سے فلانے امیدوار کو ہروایا گیا, مجھ سے فلانا کا. کوئی ایک جج بھی اپنا الزام ثابت کرے تو یہ کیس آگے بڑھ سکتا ہے, ورنہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف وہ کہتے ہیں نا ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا گیا ہے, اور یہ ایک چاروں طرف سے حملہ کرنے کی کوشش ہے. ایک طرف دہشت گرد پاکستان کو باہر سے اٹیک کر رہے ہیں, اور دوسری طرف سے اندر سے ہمارے یہاں جو دہشت گرد ہے انہوں نے حملہ کر دیا ہے. پاکستان ہمیشہ اس قسم کے حالات سے نمٹتا ہے, اور انشاءاللہ اس قسم کے حالات سے ہم آگے بھی چل کے نپٹیں گے. اور یہ جو بڑا یہ ہم ایک سانحہ ہوا چائنیز ورکرز کی ہلاکت کا جو واسو ڈیم پہ کام کر رہے تھے, اب واسو ڈیم پہ یقینی طور پر چینی فوری طور پر جو کام بند کر کے بیٹھ گئے ہیں. اس سے پہلے بھی واسو ڈیم پر کام بند ہو چکا ہے جب چینی انجینئرز کی ایک گاڑی کو اڑا دیا گیا تھا, ایک بس تھی پوری, اس کو نشانہ بنایا گیا. آج پھر اسی طرح کا ایک سمجھ لیں ایکشن ریپلے کیا گیا ہے, بارود سے بڑی گاڑی مار دی گئی اس کے اندر, اور اس میں 5 چینی انجینئرز ان کی جان چلی گئی ہے. تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ سیدھا سیدھا پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے ہے. اور اس کے اوپر سب سے بڑی یعنی جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اچانک دہشت گرد کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں اندر باہر, کیونکہ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے پاؤں نہ جما پائے. نئی حکومت آئی ہے اور مشکل حالات میں آئی ہے, بڑے الزامات لگائے گئے ہیں, بڑی ان کے خلاف پروپیگنڈا مہمیں چل رہی ہیں, اس کے باوجود کام چل نکلا ہے, اور IMF کا مرحلہ بھی انہوں نے سر کر لیا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ اسی وقت دباؤ ڈالا جائے کہ پاکستان چونکہ معاشی مشکلات کا شکار ہے, فوج نے اپنے آپریشن کے دائرہ کار محدود کر رکھے ہیں, تو دشمن کو ذرا سا کھل کھیلنے کا موقع بھی مل رہا ہے. 2 بڑے اہم معاملات ہیں, ایک پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن کا معاملہ, اور ایک پاکستان اور چین کے ساتھ سی پیک کا معاملہ. یہ 2 پروجیکٹ ہیں جو کہ دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. آپ سب کو پتہ دشمن کون ہے, تو یہ اس کو روکنے کی ایک سازش ہے. تو چینی کمپنی کی بس دہشت گردوں کے حملے کا نشانہ بنی, اور اس میں جو ہے وہ 5 چینی انجینئر سمیت 6 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. تو آج اس حوالے سے ایک بڑا اہم اجلاس ہے جس میں پاک فوج کے پوری قیادت اعلیٰ افسران بیٹھیں گے, اور سیاسی قیادت اور
عسکری قیادت مل کر اس پوری صورتحال کے اوپر ایک لائحہ عمل طے کرے گی، اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ یعنی جو ایک بڑا سلیکٹو قسم کا آپریشن ہے وہ شروع کرنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، جس کا آج باقاعدہ اعلان ہو سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن واقع بہت خیال رکھیے۔